बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 28 मार्च और दिन है पीर का। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ही अहम दिन है। कल हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जलसा, और फिर जो उम्मीदें कौम की लगी हुई थी, अपोजिशन जमातों की और इत्तेहादियों की हुकूमत की, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और जो कौम के सामने सरप्राइज़ रखा गया वो ख़त था, जो ऑब्वियसली जिसके ताने बाने गैर मुल्कियों से जाकर मिलते हैं। और पाकिस्तान के अंदर हमेशा से कुछ ताकतें ऐसी रही जिन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की। आज का दिन इसलिए अहम था कि एक बहुत ही अहम इत्तेहादी, जिनका पंजाब की सियासत में बहुत ही कलीदी किरदार है, और पिछले कुछ दिनों तक हम ये देख रहे थे कि वो अपोजिशन के साथ साथ मौजूद रहे, और इत्तेहादियों का जो एक ग्रुप बना था जिसमें बाप शामिल है, एमक्यूएम शामिल है, और फिर दूसरी तरफ काफ लीग, उन्हें वो लीड कर रहे थे। और फिर परवेज़ इलाही साहब के ये भी इंटरव्यूज़ आए कि उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादियों के सामने ऑप्शंस रखेंगे जब हमें किस किस्म के ऑप्शंस दिए जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, हुकूमत ने राब्ता किया, जो हुकूमती कमेटी थी मुसलसल राब्ते में थी, और इस राब्ते की शक्ल में बाकायदा बनी गाला वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात के लिए परवेज़ इलाही साहब ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉइंट पर तब बातें आती हैं जब आपके बहुत सारे मामला तय पा जाएं, और जब मामला तय पा जाते हैं, इनकार या इकरार हो जाता है, तो फिर आप जाकर मुलाकात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज बनी गाला में एक मुलाकात हुई, तो दूसरी तरफ खालिद मक्सी साहब की, जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से है, उनकी मुलाकात हो जाती है। और फिर उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उनके 4 लोगों ने ऐलान किया है कि वो अपोजिशन का साथ देंगे तहरीक एतमाद की तहरीक के अंदर, और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट डालेंगे। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब को ऑफर कर दी गई, जिसे उन्होंने कबूल किया। और अंदर की कहानी क्या है, वो ये कहते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा गया कि अपनी पार्टी की तरफ से परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला नामजद करता हूं, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म की ये गुफ्तगू हुई है परवेज़ इलाही साहब से। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये अब पंजाब की सियासत का रुख बदल देगी, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि इसके फौरी बाद नून लीग के बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो पंजाब के अंदर मुनहरिफ हैं। उन्होंने कहा कि हम जब ऐलान किया जाएगा परवेज़ इलाही साहब का, और वो आएंगे बतौर कैंडिडेट, तो हम उनका साथ देंगे। तो व्यूअर्स, ये एक सूरत हाल है। लेकिन अभी मामला थमे नहीं थे। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स हमेशा एक पार्टी बनते रहे हैं, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं यार भाई मुसलसल देख रहा था, और फिर मैंने जियो को भी देखा, तो जियो के ऊपर इस खबर का एक डिफरेंट असर हमें देखने में मिला। वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, विदाउट मेंशनिंग एनीबॉडीज नेम, उन्हें शायद ये बात पसंद नहीं आई। ARY ने जब ये खबर ब्रेक की, ARY वाले ज़रा ज़्यादा पर्सोनिफाई करके चीज़ों को पेश कर रहे थे, तो दोनों चैनल्स आमने सामने हम नजर आए, जिस तरह अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने है। हैविंग सेड दैट, इधर से खबर आई परवेज़ इलाही साहब की, मुनीस इलाही साहब ने भी कंफर्म कर दिया। और फिर उनके जो एक रुकन है, जिनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है, तारिक बशीर चीमा साहब, उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो ये कहते हैं कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं चौधरी शुजात साहब को बताकर आया हूं, और अब मैं अपना इस्तीफा हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भेजने जा रहा हूं बतौर वफाकी वजीर। और फिर मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि मैं जाकर इमरान खान के खिलाफ वोट डालूंगा, हक में नहीं, क्योंकि मेरे ज़मीर की आवाज़ है। अब व्यूअर्स, ये बात थमी नहीं थी, तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आना शुरू हो गई। मैं एक टेलीविजन चैनल को मुसलसल मॉनिटर कर रहा हूं, और उसके ऊपर बाकायदा एक कहानी घड़ी गई, और फिर चौधरी सालिक साहब ने आकर इस कहानी का ड्रॉपसिंग भी किया। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब इस मुलाकात में इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के साथ आपने जाना नहीं है, तो उनसे मुलाकात क्यों करनी है। ये चौधरी शुजात साहब के हवाले से इस चैनल पर ये खबर चली, यानी एक चैनल के ऊपर खबर चली। और फिर ये भी कहा गया कि ख़ानदान के लोग, यानी मुनीस इलाही और परवेज़ इलाही साहब, ये चाहते हैं कि वो हुकूमत का साथ दें, लेकिन दूसरी तरफ यानी ख़ानदान का जो बाकी वोट बैंक है, क्योंकि जो MNAs इनके ख़ानदान के ही हैं, तारिक बशीर चीमा के अलावा, वो ये समझते हैं कि चौधरी शुजात साहब सही कह रहे हैं, हमें नून लीग की तरफ जाना चाहिए। और अब ये एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद वहां पे फूट पड़ गई है। अच्छा, अब तारिक बशीर चीमा साहब का किरदार बड़ा ही वाज़ेह तौर पर सामने आया, और ये वो कमांडर हैं जो काफ लीग में तो मौजूद थे, लेकिन इन्होंने हमेशा
مخالفت کی. اگر آپ ماضی کی ویڈیوز بھی اٹھا کر دیکھیں تو طارق بشیر چیمہ صاحب بار بار بات کرتے ہو آپ کو نظر آئیں گے, اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں میں اس حکومت کے ساتھ نہیں ہوں, میں حساب چاہتا ہوں جو پچھلے 3 برسوں میں اس حکومت نے جو کردار ادا کیا وغیرہ وغیرہ. تو پرویز الہی صاحب یا باقی لوگ اتنے ووکل نہیں تھے جتنا یہ ووکل تھے. زیادہ ہمیں متحرک نظر آئے ایک ایم این اے کی حیثیت سے. پرویز الہی صاحب متحرک تھے, انہوں نے تو خیر نیپیز تک چینج کروا دی, اور پھر انہوں نے کہا کہ کس حد تک پہنچے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. اچھا اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اشرف انصاری صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ نون لیگ کے مزید 10 کے قریب ارکان بھی ساتھ ہوں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اب منحرف اراکین میں جو منحرف رکن پی ٹی آئی ہیں زیدی صاحب, باسی زیدی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ منحرف اراکین میں راجہ ریاض ہیں, وجیہ, یہ کوئی نیا نام انہوں نے لیا ہے, جویریہ ہیں, نواب بصیر ہیں, ریاض مزاری ہیں, نزت پٹھان ہیں, نور عالم چودھری اور عاصم, یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں. ویورز ابھی یہ گیم جاری ہے, یہ ختم نہیں ہو رہی, اور باقاعدہ ایک بیانیہ چل رہا ہے. یہ اعصاب کی جنگ جو ہے وہ شکل اختیار کر گئی ہے, چونکہ ابھی تک جو دعوے کیے جا رہے تھے, جو نمبر گیم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ نمبر کم ہوتا جا رہا ہے. باپ پارٹی کے 4 لوگ نکل گئے, زبیدہ جلال صاحبہ جو ہیں انہوں نے شامل نہیں ہوئی, اور اس پہ خالد مکسی نے کہا کہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. وہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی, بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی. متی اللہ جان صاحب کسی تاروں کا محتاج نہیں ہے, کیونکہ متی اللہ جان جب بھی سوال کرتا ہے تو وہ اس میں ایک بغاوت آپ کو نظر آئے گی, چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ اقتدار کے ایوان ہو, وہ آپ کو بغاوت کرتے ہوئے بھائی صاحب نظر آئیں گے. انہوں نے پھر آج سوال پوچھ لیا کہ آپ کیا یہ نام لینا پسند فرمائیں گے کہ جس شخصیت نے آپ کو ہٹایا اور جس کے کہنے پہ آپ نے نون لیگ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ بھائی, تم جو سننا چاہتے ہو میں تمہیں سنا دیتا ہوں. تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ فوج کے کہنے پہ ہم نے کیا, بالکل کیا. فوج کے کہنے پہ ہم نے حکومت گرائی, اور فوج کے کہنے پہ ہم سب کچھ کرتے رہے. تو ٹھیک ہے, پاکستان کی فوج تھی, کوئی دوسری فوج نہیں تھی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا. اچھا اب کل ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے دوپہر 2 بجے, اور اس ملاقات میں ایم پی اے اشرف علی, جلیل شرک پوری, غیاث الدین شامل ہوں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کریں گے. جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں گیم شروع ہو چکی ہے, اور اس کا بہت جلدی جو ہے وہ ڈراپ سن بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, کیونکہ ابھی پرویز الہی صاحب کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ ٹاسک ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق آپ کو یاد ہوگا, اور یہ بات پرویز الہی صاحب نے بھی خود بھی کی تھی, کہ اگر آپ ہمیں ٹاسک دیں گے تو ہم اتحادیوں کو بھی شامل کر لیں گے, لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیں گے. لیکن گیم اب نکل گئی ہے. گیم کیوں نکل گئی ہے؟ کیونکہ باسط بخاری صاحب ہیں, ان منحرف اراکین میں یہ شامل ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے اور دوسری طرف جا کر ڈالیں گے, اور یہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگلے پیر کو وزیر اعظم نہیں رہیں گے. یہ باسط بخاری کا عثمان ڈار کو یہ چیلنج بھی ہوا ہے. خیر یہ اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے. لیکن ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں, پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے 6 ممبران عمران خان کے ساتھ ہیں, ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے یہ یونس انصاری صاحب ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب گروپ کے 7 ارکان کی تعداد 7 ہے, یعنی یہ اس سے بڑھ بھی سکتی ہے, اور وہ حمایت کریں گے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب جب اسپیکر بنے تھے اس میں بہت سارے لوگوں نے جن کا تعلق نون لیگ سے تھا, انہوں نے اس وقت ان کو باقاعدہ ان کا ساتھ دیا تھا. اور ابھی بھی نون لیگ کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ جاوید لطیف صاحب مزید ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کس طرح وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی کافی زیادہ لے دے جو ہے وہ ہو رہی ہے. میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے, حکومت کے لیے چیلنج کیا ہوگا. حکومت کے لیے چیلنج بہت بڑا یہ ہے کہ آپ نے ترین گروپ کو منانا ہے, آپ نے علیم گروپ کو بنانا ہے. اچھا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ پنجاب نامزدگی علیم خان گروپ کا مشاورت کے بعد جواب کا فیصلہ. اب وہاں پہ بھی جواب کیا جائے گا کہ کیا انہوں نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ سیاست بڑا مزیدار کھیل ہے. یہ کھیل بن چکا ہے, بیوپار بن چکا ہے, کاروبار بن چکا ہے, اور یہاں پہ بولیاں لگ رہی ہیں. اور سب سے جو ڈیسائسو فیکٹر ہوگا وہ ایم کیو ایم کا ہے. یاد رکھیں 7 ووٹ ہیں, اگر آپ ان کی ڈیٹیلز میں جائیں تو 7 ووٹ ہیں جو پوری کی پوری گیم کو تبدیل کر سکتے ہیں. آج 161 لوگوں نے جب اسے پیش کیا گیا
اس کے اوپر جو قرارداد تھی تحریک عدم اعتماد کی، اس کو پیش کیا گیا اور اس پر ووٹ کے حوالے سے پیش کیا گیا، تو وہاں پر نمبر جو ہیں 161 ہیں، اور پھر اگر ان 161 میں سے ایک اور اس میں شامل کر لیں یعنی چیمہ صاحب کا، تو 162، اور پھر 4 ووٹ مزید اس میں آپ شامل کر لیں باپ پارٹی کے، جس میں 166 کا فگر یہ بن جاتا ہے، 62 اور 4 1666، یہ نمبرز ہیں میجک نمبر۔ اب جو رپورٹس چل رہی ہیں اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ 166 نہیں ہے، 168 ہے، کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی مشکل ہوگا لوگوں کو یہ نمبرز پورے کرنا، پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ترین گروپ کی جو صورتحال ہے، علیم ابھی سب بیٹھیں گے اور کچھ وہاں سے بھی وائبز آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کو حتمی شکل دینی ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہاں پہ کیا ہوئی ہے ویورز؟ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک اور سرپرائز دیا اور جو کارڈ کھیلا ہے وہ ہے آفر کا، یعنی آپ کو یاد ہوگا یہ بات میڈیا پہ ڈسکس بھی ہوتی رہی ہے، ہم بھی کرتے رہے ہیں کہ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے، یہاں پر مطلب یہ بیوپار نہیں تو اور کیا ہے۔ میں تو خیر بات وہ کروں گا جو نیوٹرل ہے، جو ہونی چاہیے، اور بے شک میں بہت ہی مطلب ایک سافٹ کارنر رکھتا ہوں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے چودھری بردرز کے لیے، لیکن 4 سیٹوں والے اب وزارت اعلیٰ پر آپ کو لوگ نظر آئیں گے، تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں آج بھی اس بات کا حامی ہوں کہ خان صاحب کو جلد سے جلد الیکشن کال کرنے چاہیے، اس نظام کو لپیٹنا چاہیے۔ اور میں آپ کے ساتھ جو فگرز ہیں وہ شیئر کر لوں، تقریباً 7 سیٹس ہیں ایم کیو ایم کی جو ڈیسائسو فیکٹر ثابت ہو سکتی ہیں اس پوری سچویشن کے اندر، اور ایم کیو ایم نے یہ بات کہی کہ جناب اپوزیشن کے اندر اتنی جماعتیں ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ایکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ اگر یہ معاملہ بیوپار کا ہے، اگر یہ معاملہ سیاست، جسے مجھے کچھ دن پہلے کسی نے کہا، کافلی کے بہت ہی قریبی ذرائع، انہوں نے کہا کہ آپ خان صاحب کے بڑے حامی ہیں اور بڑی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ انہیں مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ انہیں کہیں کہ سیاست کریں، لیڈری نہ کریں۔ تو سیاست جب کی جائے، تمام جماعتیں تو سیاست ہی کر رہی ہیں، تو اس پرائے میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم ایم اے، بی این پی، اے این پی، جے ڈبلیو پی، انڈیپینڈنٹ 2 ہیں، اب باپ بھی چلے گئے جناب ادھر۔ اب یہ باپ کے خیر انہوں نے 5 شو کیے، لیکن زبیدہ جلال کا نہیں ڈلے گا، اس کے اوپر خالد مقصد صاحب کی ریزرویشنز آ گئی ہیں کہ پھر ہم جو قانون کے حساب سے کارروائی کریں گے۔ دیکھیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ لوگ جو اتحادیوں کی جماعتوں میں ہیں، یعنی ایم کیو ایم کے اندر بھی ہماری اطلاعات کے مطابق ایک آپ کو رفٹ نظر آتا ہے، کچھ لوگ حکومت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور کچھ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر بھی جو رفٹ تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی، اور پھر یہ رفٹ جو ہے وہ باپ کے اندر تو کھل کے سامنے آئی زبیدہ جلال کی شکل میں۔ اب ایم کیو ایم کو باقاعدہ ایک سیٹ یعنی ایک وزارت کی آفر کی گئی ہے، اور یہ ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت، اور اس کے اوپر بات بھی کر لی گئی ہے۔ ویئرز یہ جو وقت گزر رہا ہے نا، اس وقت آپ نے پاکستان کے دشمنوں کو اور دوستوں کو بہت قریب سے دیکھنا ہے۔ اب ہیڈ لائن ایک چل رہی تھی ایک چینل کے اوپر، جیو کے اوپر، تو وہ ہیڈ لائن کیا ہے کہ بنی گالا کا جادو چل گیا۔ اب دیکھیں یہ رپورٹنگ نہیں ہے، خدا پاک کی قسم یہ رپورٹنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سیاست ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے۔ لوگ پارٹیز بن کر بیٹھ گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس ادارے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ جیو ہو، اے آر وائی ہو، سما ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی چینل ہو، وہ ایک خاص قسم کی لائن جو ہے وہ ٹو کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ عدم اعتماد پہ آر ہوگا یا پار ہوگا، الٹی گنتی شروع ہو گئی، یہ سب آپ کو ہیڈ لائنز جو ہیں اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ وار کیا جائے۔ پرویز الہی صاحب جو انہیں بہت اچھے لگ رہے تھے، ایک دم سے انہیں برے لگنا شروع ہو گئے، اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ شجاعت صاحب کیا سوچتے ہیں، شجاعت صاحب کی کیا پالیسی ہے۔ شجاعت صاحب نہیں چاہتے کہ نون لیگ کے ساتھ جایا جائے، یہ اس قسم کی ایک آپ کو رفٹ نظر آئے گی۔ لیکن ایم کیو ایم ایک بار پھر پاکستان کی موسٹ وانٹیڈ، یہ وہ موسٹ وانٹیڈ نہیں ہے، وہ جماعت بن گئی ہے جو میکر اور بریکر ہوگی
جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ عمران خان اگلے دوبارہ یا اس اپنی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ موجود رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اور دوسری طرف یہ جو بحث ہے 31 مارچ تک جو ملتوی کی گئی، اور اگر اسی دن یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے یا پھر اس کو بحث کو چلایا جاتا ہے، چونکہ 3 دن اور 7 دن ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے کلیدی کردار جو ادا کریں گے وہ ایم کیو ایم والے کریں گے. اور آپ نے یہ جو ریڈار ہے اپنا آن کر لینا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کون سا چینل، کون سا اخبار جو ہے وہ بہترین خبریں اس وقت دے رہا ہے اور جو حقائق پر مبنی ہے. یہ آج کا شو تھا ہمارا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری کچھ سیٹنگز تبدیل ہوئی ہیں. انشاءاللہ جو فریکوینسی ہے ویڈیوز کی میں بڑھا رہا ہوں، اور آپ کو مسلسل بالکل اسی طرح جیسا پاکستان کا میڈیا مسلسل رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ہم ایک قدم آگے جائیں گے اور اس سے علاوہ آپ کے سامنے حقائق بھی لے کر آئیں گے اور مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور 126 ارکان جو ہیں وہ بزدار صاحب کے خلاف انہوں نے اپنی تحریک عدم اعتماد کی جو ریکوزیشن تھی، جو قرارداد تھی، وہ جمع کروا دی ہے. اور اب دیکھنا ہوگا کہ پنجاب کے اندر کس قسم کی سیاست کرنے میں پرویز الہی صاحب کامیاب ہوتے ہیں. لیکن آج کا دن حکومت کے نام رہا، اور پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کتنے ایفیکٹو ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. شیخ رشید صاحب کی چاہتے جاتے میں آپ کو بتا دوں بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 8 سے 10 ووٹ سے عمران خان صاحب جو ہے یہ جیتیں گے. لیکن فگرز ہمیں اب کچھ اور بتا رہی ہیں. 161 صبح تھی، 4 لوگ باپ کے آگے، 161 اور 4 165. اب وہ ایک جو ہے وہ میرا خیال ہے شاہزین بگٹی صاحب ہیں، تو 166 کے اوپر اس وقت نمبرز کھڑے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں پہ. اور پلیز جا کر ضرور جو ہے وہ ہیڈ لائنز دیکھیے گا، جیو کی بھی اور باقی چینلز کی، کہ کس طرح کون کس کو جو ہے وہ گرانے پر اس وقت سیاست کر رہا ہے، صحافت نہیں کر رہا. اجازت دیجیے، اللہ نے